रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा की जो 190 मिलियन पाउंड केस में जो कन्विक्शन अदालत की जानिब से अनाउंस की गई, इस फैसले के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत हुई। और आप तमाम नाज़रीन ये जानते हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा की जो अपीलें हैं, इस मुकदमात की समाअत के लिए कमरा अदालत के अंदर और कमरा अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब की लीगल टीम और इमरान खान साहब की बहनें धरना देती रही हैं। अदालत में धरना दिया गया, चीफ जस्टिस के चैम्बर में धरना दिया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाज और धरना दिया गया। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, उसमें आज जजेस की तरफ से धरना दिया गया। ना सिर्फ जजेस की तरफ से धरना दिया गया, बल्कि आज की अदालती कार्रवाई में जो 2 रुकनी बेंच है जिसको हेड कर रहे हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतनब्बे किया गया है, वार्निंग दी गई है कि अगर आप ये टैक्टिक्स अपनाएंगे तो फिर कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। अब वो कानून का रास्ता क्या है जिससे मुतल्लिक आज जज साहबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को, इमरान खान साहब के जो रहनुमा हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकराजा साहब को, उनको बताया गया है, निशानदेही की गई है कि फिर कानून ये रास्ता अख्तियार करेगा। तो वो कानून का रास्ता क्या है? इमरान खान साहब के लिए, बुशरा बीबी साहबा के लिए अदालत की वार्निंग क्या है? और सलमान अकराजा साहब आज अदालत में क्या कह रहे थे कि सलमान सफदर साहब कहाँ पे चले गए हैं? तो सबसे पहले तो इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और उसके बाद ईमान ज़ैनब मज़ारी, अली हादी चट्ठा की सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्तों पे जो हाई कोर्ट में समाअत हुई है, फिर उसका अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 बजे के बाद डिवीज़न बेंच बैठा। सलमान सफदर साहब जो है वो आज कमरे अदालत में बतौर लॉयर इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी साहबा के लॉयर के तौर पे पेश हुए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उनसे कहा कि हम अपीलों के ऊपर, मरकज़ी अपीलों के ऊपर दलाइल सुनना चाहते हैं, तो दलाइल का आगाज़ करें। सलमान राजा साहब से कहा गया कि आपने हमारा जो आखिरी ऑर्डर है 7 मई का, वो ऑर्डर आपने पढ़ लिया होगा। सलमान अकबर साहब ने जो सरफराज डोगर साहब हैं उनके रिमार्क्स के ऊपर जवाब ये दिया कि जो सलमान सफदर साहब मरकज़ी यानी लीडिंग कौंसल हैं इमरान खान साहब के लीगल टीम के, वो पाकिस्तान में नहीं हैं, वो बैरून मुल्क हैं, जापान टोक्यो गए हैं अपने इलाज मुआलजे के सिलसिले में, और उनकी जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है वो तफसीलात हमने आपके अदालती रिकॉर्ड पे रख दी हैं। जिस पर सरफराज डोगर साहब ने उनसे ये कहा कि अगर सलमान सफदर साहब जो हैं उनकी अदम दस्तयाबी का इशू है, तो फिर ये बताएं कि उनकी जगह पे इस केस में दलाइल कौन देगा? अगर सलमान सफदर साहब दस्तयाब नहीं हैं तो उनकी जगह पे दूसरा वकील जो है मरकज़ी अपीलों पे दलाइल का आगाज़ करे। हमने इमरान खान साहब से मुलाकात का हुक्म भी दिया था। सलमान अकबर साहब ने जज साहब के इन रिमार्क्स पे ये जवाब दिया कि जो मरकज़ी कौंसल हैं सलमान सफदर साहब, वो चंद हफ्तों के लिए दस्तयाब नहीं हैं, और जो आपका फ़ैसला है 30 अप्रैल का, जिसमें आपने मरकज़ी अपीलों पर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाने का हुक्म दिया था, इस फैसले को चैलेंज करना है। और फैसले को चैलेंज करने के लिए हमें इमरान खान साहब के वकालतनामों पे, बुशरा बीबी साहबा के वकालतनामों पे उनके दस्तखत चाहिए, लेकिन अभी तक दस्तखत शुदा जो वकालतनामा है वो हमें नहीं मिल सका। सरफराज डोगर साहब ने सलमान अकबर साहब को मुखातब करके कहा कि आप मुलाकात कर लें इमरान खान साहब से। हमने गुज़िश्ता समाअत पे भी हुक्म दिया था मुलाकात करने का, हम अब भी मुलाकात करने का हुक्म दे देते हैं। और जो वकालतनामों की आपने बात की है कि आप 30 अप्रैल के फैसले को हायर फोरम पे चैलेंज करना चाहते हैं, तो दस्तखत शुदा जो वकालतनामे हैं वो वकालतनामे भी आपको मिल जाएंगे। वकालतनामों पर दस्तखत भी करवा देते हैं। नैब की तरफ से एतराज़ ये उठाया गया कि देखें कि ये जो मरकज़ी अपीलें हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई हैं वो लीडिंग कौंसल जनाब सलमान सफदर की तरफ से दायर की गई हैं, उन पे दस्तखत भी मौजूद हैं, जिस पर सलमान अकबर साहब ने कहा कि दरअसल हमारी जो सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्तें हैं
ہم تو اس پہ آرگو کرنا چاہ رہے تھے, اس پہ عدالت کا سسپینشن کا آرڈر لینا چاہ رہے تھے, لیکن ہماری 7 سسپینڈ کرنے کی جو درخواستیں ہیں عدالت نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اور اس فیصلے پہ جو عمران خان صاحب ہیں, جو بشریٰ بی بی صاحبہ ہیں, وہ متاثرہ فریق ہیں, تو ہم نے یہ فیصلہ چیلنج کرنا ہے. سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ بالکل آپ کا یہ لیگل رائٹ ہے کہ اگر آپ کسی فیصلے سے متاثرہ ہیں آپ اس کو چیلنج کریں, آپ ہمارے 30 اپریل کے فیصلے کو ہائر فورم پہ چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن جج صاحب نے ان سے کہا کہ ابھی آج جو مقدمہ عدالت میں سماعت کے لیے لگا ہے, جس کے لیے ہم دونوں جج صاحبان یعنی سرفراز ڈوگر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اور میرے ساتھی جج جسٹس محمد آصف صاحب یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں, ہماری سامنے مرکزی اپیلیں آرگومنٹ کے لیے فکس ہیں, تو ہم تو بیٹھے ہیں, ہم تو بینچ میں بیٹھے ہیں, بسم اللہ کریں, مرکزی اپیلوں پر اپنے دلائل کا آغاز کریں. اب سلمان صفدر صاحب اس پہ وہی جواب دے رہے تھے جو پہلے انہوں نے جواب دیا کہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں, وہ دستیاب نہیں ہیں, وہ علاج معالجے کے سلسلے میں ٹوکیو گئے ہوئے ہیں. تو جس پہ سرفراز ڈوگر صاحب نے ان سے کہا کہ راجہ صاحب آپ کتنی بار یہ بات جو ہے وہ دہرائیں گے, آپ یہ بات پہلے بھی ہمیں بتا چکے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب دستیاب نہیں ہیں. تو ڈوگر صاحب نے اس پہ جو کہا تھا کہ کوئی دوسرا وکیل جو ہے مرکزی اپیلوں پہ جو ہے وہ آرگو کر لے, تو راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو ملزمان ہیں, جو ہمارے بانی ہیں اور جو ان کے اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ ہیں, ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور یہ فیصلہ جو آپ نے 30 اپریل کو دیا, ہماری سزا سسپینڈ کرنے کی درخواست کو آپ نے رد کر دیا اور مرکزی اپیلیں آپ نے سماعت کے لیے لگا دی, اس کو چیلنج کرنا ہمارا قانونی رائٹ ہے, بنیادی حق ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے وکالت ناموں پہ دستخط چاہیے, اور وکالت ناموں پہ دستخط کے سلسلے میں جو جیل انتظامیہ ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے. اب سرفراز ڈوگر صاحب نے دوبارہ ان سے کہا کہ دیکھیں, پہلے تو نیب والوں نے کہا کہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ فیصلہ چیلنج کرنا ہے ہائر فورم پہ 30 اپریل کا مرکزی اپیلیں سننے کا, تو یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں, اور وکالت ناموں پہ اگر دستخط نہیں ہے تو یہ اعتراض بھی وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے اٹھا سکتے ہیں. سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے فیصلے کے خلاف جو بھی آپ نے فیصلہ چیلنج کرنا ہے, 30 اپریل کا کرنا ہے, 7 مئی کا کرنا ہے, یا اس سے پیچھے کوئی آپ نے آرڈر چیلنج کرنا ہے, تو آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جا سکتے ہیں. تو جج صاحب کا یہ کہنا کہ آپ آئینی عدالت میں جا سکتے ہیں, تو اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ تحریک انصاف نے, عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ 30 اپریل کا فیصلہ ہم نے چیلنج کرنا ہے, تو یہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہوگا, یہ فیصلہ آئینی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا, کیونکہ جو نیب قانون میں ترامیم کی گئی ہیں اس کے بعد اب ہائی کورٹ کے بعد جو ہائر فورم ہے, جو اپیل کا فورم ہے, چیلنج کرنے کا فورم ہے, وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. ڈوگر صاحب نے کہا کہ آپ ایف سی سی جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے اپیلیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے سامنے سزا معطلی کی درخواست نہیں ہے. آپ جو ہے وہ آئندہ سماعت سے, جو پھر سرفراز ڈوگر صاحب نے ایک لیننٹ ویو لیا کہ آپ پھر ایسا کریں کہ آئندہ سماعت پر جو مرکزی اپیلیں ہیں اس پر دلائل کا باقاعدہ طور پہ آغاز کریں, اور اگر آپ کی طرف سے مرکزی اپیلوں پہ, چاہے وہ عمران خان صاحب کی ہے, چاہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ہے, اس پر دلائل کا آغاز نہیں کیا گیا, تو پھر جو قانون ہے, قانون جو ہے پھر اپنا راستہ جو ہے وہ اختیار کرے گا. اب وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ وہ کیا راستہ ہو سکتا ہے. وہ راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپیلوں پہ آرگومنٹ نہ کرنے پہ, عدم پیروی پہ, جو ایک ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا ایک پرنسپل ہے اس میں رکاوٹ ڈالنے پہ یہ اپیلیں خارج کی جا سکتی ہیں, مسترد خارج کی جا سکتی ہیں. یہ قانون اپنا راستہ اختیار کر سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت کی طرف سے حکم دے دیا جائے کہ چونکہ سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ بیمار ہیں, آرگومنٹ نہیں کر سکتے, مرکزی اپیلیں فکس کی جا چکی ہیں, تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے, لیکن مرکزی اپیلوں پہ آرگو نہیں کیا جا رہا, تو یہ اپنا وکیل تبدیل کر لیں, نئے وکیل سے آرگو کرائیں, تو یہ آرڈر بھی آ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر کسی تحریک انصاف کے سیاسی مخالف کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو کتنا مبیلہ سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو علاج کرانے کے لیے بیرون ملک چلے گئے, نواز شریف کا نام ہی لے لیں, مریم نواز کا نام لے لیں, شہباز شریف صاحب کا نام لے لیں, یہ جب بھی اپنا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے باہر گئے ہیں تو پورا سوشل میڈیا جو تحریک انصاف کا جو بریگیڈ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ان کا علاج تو پاکستان میں ہو نہیں سکتا. تو خان صاحب کے جو اپنے وکیل ہیں وہ بھی علاج کرانے کے لیے ٹوکیو گئے ہیں. اس پہ بھی اب چلائیں نا ایک کمپین
یہ کیسا ٹریٹمنٹ ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اور سلمان صدر صاحب کو اس کے لیے ٹوکیو جانا پڑا۔ لیکن یہاں پہ ایسی کمپین پراپیگنڈا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، کیونکہ وہ بشرا بی بی صاحبہ کے لائر ہیں۔ تو عدالت نے دلائل سننے کے بعد جو جواز پیش کیا گیا صدر صاحب کے پیش نہ ہونے کا، عدم دستیابی کا اور مرکزی اپیلوں پہ آرگو نہ کرنے کا، اس پر عدالت نے وارننگ دینے کے بعد جو کیس کی سماعت ہے اسے ملتوی کر دیا ہے۔ شاید عید قربان کے بعد یہ مقدمہ اب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ہائی کورٹ میں ایمان زینب مزاری اور علی ہادی چٹھا کی سزا سسپینشن کے لیے کل بھی سماعت ہوئی تھی، اور کل چونکہ مصدقہ جو آرڈر تھا وہ عدالتی ریکارڈ پہ نہیں لایا گیا تھا، بعد میں جناب فیصل صدیقی صاحب نے وہ آرڈر طریقہ کار کے مطابق جمع کروایا، تو کل ہی اس مقدمے کو آج کے دن سماعت کے لیے لگانے کا سرفراز ڈوگر صاحب نے حکم دے دیا۔ تو آج جسٹس اعظم خان صاحب بیٹھے، یہ مقدمہ ان کے سامنے لکھا، تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اس کیس میں ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک نوٹس نہیں ہوا، آپ کی ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ہے اور آپ سزا سسپینشن کے اوپر جو ہے امفسائز کر رہے ہیں، سٹریس کر رہے ہیں، تو ہم اس میں نوٹس کر دیتے ہیں، دوسرا فریق آ جائے یعنی سرکار آ جائے، اس کو سن کے ہم آپ کی درخواست کا فیصلہ کر دیں گے۔ جس پر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ نوٹس تو آپ کر رہے ہیں لیکن آئندہ ہفتے پیر کے دن یہ مقدمہ رکھ لیں۔ جس پر جیسے اعظم خان صاحب نے کہا کہ پیر کے دن تو آخری ورکنگ ڈے ہے، تو آخری دن نہ جانے کیا روسٹر ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں اسے عید کے بعد جو ورکنگ پہلا دن ہوگا، ورکنگ ڈے ہوگا، اس کے دن رکھ لیتے ہیں۔ فیصل صدیقی صاحب نے دوبارہ ایمفیسائز کیا کہ دیکھیں آپ اگلے ہفتے پیر کو رکھ لیں، عید قربان سے پہلے رکھ لیں، اگر مخالف فریق یعنی سرکار آ کے التوا بھی مانگ لیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بے شک آ کے التوا مانگ لیں، لیکن مقدمہ آپ عید قربان سے پہلے پیر کے دن رکھ لیں۔ پھر ریاست علی اعزاز صاحب بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی یہی بات کی گئی کہ میں اور جناب اپنے جو فیصل صدیقی صاحب ہیں، بار کے ممبر ہیں، بینچ اور بار کا ایک ریلیشن ہے، تو ہماری آپ استدعا مانیں تو آپ اس کو اگلے ہفتے پیر کے لیے رکھ لیں۔ جسٹس اعظم خان صاحب نے ان کو یہ ریمارکس دیے کہ میں نے جو آپ سے کہا ہے نا کہ عید الاضحیٰ کے بعد جو پہلا ورکنگ ڈے ہوگا اس دن ہم اس کیس کو رکھ لیتے ہیں، اب چونکہ عید کے دن آ چکے ہیں، تعطیلات قریب آ چکی ہیں، تو یہ آپ کی قسمت ہے کہ ایسے موقع کے اوپر آپ کا مقدمہ لگا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم پھر بھی جو آپ کی طرف سے بار بار درخواست کی جا رہی ہے، التجا کی جا رہی ہے کہ پیر کے دن رکھ لیں، چلیں میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن ریمارکس ان کے یہی تھے کہ عید قربان کے بعد جو پہلا ورکنگ ڈے ہوگا اس پر آپ کا مقدمہ سماعت کے لیے فکس کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کیس کی جو سماعت ہے دلائل سننے کے بعد جو ہے ملتوی کر دی گئی، ساتھ میں سرکار کو نوٹس کر دیا گیا سزا سسپینشن کی اپلیکیشن کے اوپر جو جلد سماعت کی درخواست دائر کی گئی۔ اب ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے، شاید اگلے ہفتے پیر کے دن لگ جائے، لیکن امکان یہی ہے کہ عید قربان کے بعد ہی یہ مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے لیے لگے گا، اور اگر عید قربان کے بعد لگتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہائی کورٹ سزا سسپینڈ کر بھی دیتی ہے عید قربان کے بعد، عید جو ہے وہ پھر ایمان مزاری ہادی چٹھا کو پھر جیل میں ہی گزارنا ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔